बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। एक ख़बर जिसकी तस्दीक हुई है वो मेरा ख्याल है स्टैंड आउट करती है मेरे लिए, तो इस पूरे कॉलम में जो सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करती है, क्योंकि देखें वो जो मुआफ़ी वाली बात है ना, वो बात पहले से टॉक ऑफ द टाउन है, एवरीबडी नोस। वो DGISPR वो बात पहले कर चुके हैं। बहरहाल वो भी एक बड़ा दावा है जो अब डायरेक्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मंसूब कर दिया है। और पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ को अगर आप जहन में रखें तो ये बात याद रखें कि अपने नाम से, अपने चेहरे से, अपने इंट्रोडक्शन से, अपने कॉलम में मेरा नहीं ख्याल कि मुबालगा आराई की जा सकती है, उसकी गुंजाइश है। सही। तो वो जो है जहाँ है जैसे है कि बुनियाद के ऊपर वो सामने रख दिया गया होगा। आगे क्या कहते हैं जी सुहेल बड़ाई साहब? वो कहते हैं खुरदरे सवालात थे और उनके वाज़ेह और शफाफ जवाबात। बात सियासत से शुरू हुई और बिलखुसूस इन अफवाहों पर कि सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म को तब्दील करने पर काम हो रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने ब्रसल्स के जलसे में और मेरे साथ 2 घंटे की तवील नशिस्त में वाज़ेह तौर पर कहा कि तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। जब उनसे पूछा गया कि ये सब खबरें तो सिविल और अस्करी एजेंसियों की तरफ से आई हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं। दरअसल इनके पीछे हुकूमत और मुक़तदरा दोनों के मुखालिफ और सियासी अनारकी पैदा करने वाले अनासर हैं। अपने अज़ाइम पर उन्होंने स्टेज पर खड़े होकर कहा कि खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया है, मुझे इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। मैं एक सिपाही हूँ और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। जनरल आसिम मुनीर बार बार सियासी हुकूमत के तदब्बर और बिलखसूस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 18 घंटे पुरखलूस काम करने को सराहते रहे। उन्होंने कहा जंग के दौरान वज़ीर आज़म और काबीना ने जिस अज़्म और हौसले का मुज़ाहिरा किया उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। मेरा ख्याल है कि सेरों खून जो है वो शहबाज शरीफ साहब का जो है वो बढ़ गया होगा इस कॉलम के बाद। उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन के लहजे में कहा होगा कि सुहेल बड़ाई किधर है, एक पप्पी इधर और एक पप्पी उधर। बहरहाल ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है कि ये इम्पॉर्टेंट ख़बर थी कि वज़ीर आज़म या सदर के हवाले से कोई प्लान इन द मेकिंग नहीं है। लेकिन जब आप इस कॉलम को आगे पढ़ते हैं और आगे उस खबर की तस्दीक सुनते हैं जिस खबर के बारे में अभी तक सिर्फ दावा ही किया था ज़राए के मुताबिक जी, तो फिर आपको ये ज़रूर समझ आ जाती है कि जल्द या बदेर वो मौका आने वाला है जहाँ वज़ीर आज़म के मुस्तकबिल का भी फ़ैसला होना है। अच्छा। जहाँ आसिफ अली ज़रदारी के मुस्तकबिल का भी फ़ैसला होना है, जहाँ मौजूदा हुकूमत का ढांचे का, चेहरों के तब्दील होने ना होने का फ़ैसला होना है। सही। ये आप जब आप आगे पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है। सियासी हवाले से किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सियासी मसालेहत सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगने से मुमकिन है। इस हवाले से उन्होंने स्टेज पर कुरान पाक की आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयात का मतन और तर्जुमा सुनाया, जिससे वाज़ेह होता था कि शुरू में फ़रिश्तों को आदम से मसला था, मगर खुदा ने आदम को तख्लीक किया तो सवाए इब्लीस के सब फरिश्तों ने इंसान को खुदा का हुक्म और करिश्मा समझकर कबूल कर लिया। गोया मुआफ़ी मांगने वाले फ़रिश्ते रहे और मुआफ़ी ना मांगने वाला शैतान बन गया। मुआशी बहरान के हवाले से अब इसमें जो कैच फ्रेज़ है ना, वो मसालेहत मुमकिन है। मतलब एक दावा तो ज़ाहिर है कि मार्केट में ये है ना कि कांटा लग गया और जी बिल्कुल ही, यानी कि जो है वो दरवाज़े बंद हैं और फलां है, तो वो तो नहीं है। यानी अब इसमें एक चीज़ वाज़ेह नहीं है कि ये जो मुआफ़ी की बात की जा रही है ये पब्लिक अपॉलोजी है या ये क्लोज डोर बिहाइंड द डोर्स अपॉलोजी भी कंसिडर होगी। ये जो मसालेहत है ये अगर होती है तो गिव एंड टेक पर, अलबत्ता हुकूमत के सर पर ये लटकती हुई तलवार हैं ये जुमले। सही कि मसालेहत हो सकती है। ये बात आप अलहदा रख देना साइड पे कि इमरान खान ये करेंगे या नहीं करेंगे, तहरीक इंसाफ ये करेगी या नहीं करेगी, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। सही। और उसका रास्ता जो है वो सामने रखा गया। आगे चलें तो कॉलम में क्या लिखा गया जी? मुआशी बहरान के हवाले से उनके पास पूरा रोड मैप था जिसमें 5 और 10 साल के अंदर पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा करने की मंसूबा बंदी थी। अब इससे पहले 10 साल का प्लान है, 2029 के बाद भी यही चेहरे देख रहे हैं। ये सिर्फ दावे थे। सही। ये सिर्फ ज़राए को कोट करते हुए बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं
وہ یہ اپنے ولاگز میں، اپنی خبروں میں، ٹیلی ویژن سکرینز پر اپنے تجزیوں میں یہ بات کرتے تھے کہ 10 سال کا پلان ہے. صحیح. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کوٹ کیا گیا ہے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کہ 5 اور 10 سال کا پلان ہے روڈ. نا اب جب آپ روڈ میپ کی بات کرتے ہیں تو روڈ میپ کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا نا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کرامت مغل صاحب میں نے آپ کو لاہور لے کر جانا اپنا گر کسی اور کے حوالے کہ میں نے آپ کو لاہور لے کر جانا ہے. آئی ایم ان دا ڈرائیونگ سیٹ، اسٹیئرنگ میرے پاس ہے اور میں جیلم کے پاس جا کے آپ کو کہوں گا کہ ان راہ پیا جانے تھے واہ پیا جانے. مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا. اب سوال اس میں ظاہر ہے کہ اب وڑائی صاحب نے اس پہ شاید فالو اپ کوسچن کیا یا نہیں کیا، پوچھا یا نہیں پوچھا، لیکن ایک جینون سوال جو ذہن میں آتا ہے اس بات کو سن کے کہ 5 اور 10 سال کا، تو یہ 10 سال کا آغاز 2022 سے سمجھا جائے یا 2025 جب وڑائی صاحب گفتگو کر رہے ہیں، یہ سوال جواب کر رہے ہیں کہ جو 5 سال کا یا 10 سال کا روڈ میپ ہے وین ڈز اٹ اسٹارٹ. اگر تو 22 سے سٹارٹ ہوتا ہے تو 3 سال کی ظاہر میں آپ کس سٹیج پر آئے ہیں اور اگلے 7 سال میں کیا اچیو کرنا ہے، وچ مینس دی پروگرام اینڈز ان 2032 2032. لیکن اگر آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ 10 سال کا روڈ میپ اب سے ہے تو 2035. اب ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ جو 10 سال کا روڈ میپ ہے اس سے مختلف سوالات اور چیلنجز سامنے ہیں. 2035 تک اگر یہ ہے یا 2032 تک بھی ہے تو جب یہ بات چل رہی ہے کہ موجودہ اسمبلی اپنی مدت بڑھا لے گی تو کیا کرنٹ سیٹ اپ ہی چلنا ہے یا چہرے بدلنے ہیں؟ لیکن منیب فاروق یا صاحب الیکشن ہونا ہے؟ جی الیکشن ہونا ہے تو بلاول بھٹو زرداری نے پھر آ جانا ہے پرائم منسٹر کے طور پر، عمران خان سے مصالحت ہو جانی ہے، یا شہباز شریف صاحب نے کنٹینیو کرنا ہے، یا محسن نقوی صاحب نے آنا ہے. ایوان صدر بھی 2032 تک سیم آکوپینٹ یا 2035 تک نہیں رکھتا ہوا نظر آ رہا. تو جب 10 سال کے روڈ میپ کی آپ بات کرتے ہیں کہ اس 10 سال کا روڈ میپ ہے تو 10 سال میں تو بہت ساری چیزیں آنی ہیں. آپ کو اس سوال کا جواب ظاہر ہے کہ 10 سال کے اندر کیا ہوگا، عمران خان جیل میں رہیں گے یا جیل سے باہر آ جائیں گے، تحریک انصاف کو پولیٹیکل سپیس ملے گی یا نہیں ملے گی، جی شاہ محمود قریشی رہا ہو جائیں گے یا گرفتار رہیں گے، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، سینیٹر اعجاز چودھری، ان کو بھی سب کو 10 سال کی سزا. اب نہیں یہ سوال ہے نا کہ اب اسی طریقے سے چلنا ہے یا معاملے نے تبدیل ہو جانا ہے. صحیح. یہ تو اب 10 سال کی بات ہو رہی ہے نا، اینڈ آفیشلی 10 سال کی بات ہو رہی ہے کہ 10 سال کے اس روڈ میپ میں آپ کی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی کا عالم ہے وہ یہی رہے گا یا اس میں کچھ تبدیلی آنی ہے. صحیح. جو گیم میں اس وقت آپ کو فیسز نظر آ رہے ہیں انہوں نے ایز اٹ از چلنا ہے. جب یہ خبریں چل رہی ہیں کہ 2050 ارب کی کرپشن جو ہے، کرپشن نہیں سوری مالی بے ضابطگی جو ہے وہ پیٹرولیم کے سیکٹر میں ہو گئی ہے، 500 ارب کا چینی کا اسکینڈل ہے، 1700 ارب کا گندم کا اسکینڈل ہے، 2000 ارب کی فائلز جو ہیں وہ بن چکی ہیں. موجودہ حکومت میں اور بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے رستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں اور رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور اس کو گو سلو کروا رہے ہیں. اور یہ جتنے 1000 ارب کی کرپشن گنوائی گئی ہے یا گنوائی آف لیٹ حالیہ عرصے میں گنوائی گئی ہے، اتنے تو سعودی عرب میں ارب نہیں ہے جتنے ارب کی یہ کرپشن ہے. تو جس روڈ میپ کی ہم بات کر رہے ہیں یا جس 10 سال کی بات کر رہے ہیں وہ انہاں ہی جوانہ نے کرنی ہے. گل انہاں دی جوانہ تے رہے گی جہاں پر آپ نے دیکھا ہے نا کہ وہ انرجی ڈرنک پی کے میاں صاحب بھی کچھ چیزیں کر رہے ہیں. بہرحال آگے چلیں، بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ کالم. اس میں آگے جناب کہتے ہیں کہ 10 سال کے اندر اندر پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنے کی منصوبہ بندی تھی. انہوں نے حساب کتاب لگا کر بتایا کہ اگلے سال سے ریکوڈیک سے ہر سال 2 ارب ڈالر کا خالص منافع ہوگا اور جو ہر سال بڑھتا جائے گا. انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے پاس نایاب زمینی خزانہ ہے اور اس خزانے سے پاکستان کا قرضہ بھی اتر جائے گا اور پاکستان کا شمار جلد ہی خوشحال ترین معاشروں میں ہونے لگے گا. ناؤ یہ جو قرضہ اتارنے کے لیے معاملہ ہے اور پاکستان کی جو ہڈن ویلتھ ہے معدنیات کے شعبے میں بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ دیٹ از دی روڈ میپ. صحیح. اور اس حوالے سے پھر وہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو چین اور امریکہ کے درمیان توازن برقرار رکھنے کا طویل تجربہ ہے. ہم ایک دوست کے لیے دوسرے کو قربان نہیں کریں گے. انہوں نے صدر ٹرمپ، اچھا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اس کے فالو اپ میں جو ایک ویڈیو کریں گے نا
وہ اس اسپیسیفک پیراگراف کے حوالے سے ہے. یہ جو ڈپلومیٹک ونڈر ہم اچیو کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہ ناممکن نہیں ہے یہ ممکن, لیکن if پاکستان پلز دس آف, یہ ایک اتنا بڑا سفارتی ونڈر ہوگا جس کی دنیا میں, رہتی دنیا میں مثالیں دی جائیں گی کہ ہم نے یہ بھی کر دیا تھا. صحیح. کلوز ٹو امپاسبل ہے, ناممکن نہیں ہے. اینڈ دیٹ وڈ میک فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایز دی بیسٹ ڈپلومیٹ ان دا ورلڈ. صحیح. کیونکہ ناممکن کے قریب چیز ہے نا. وہ ہم اس کو علیحدہ سے بات کریں گے کہ آپ بیسکلی اس وقت پلان کیا کر رہے ہیں, نئی دلی سے کیا رپورٹ ہو رہا ہے, اور حقلہ ڈی آئی خان موٹر وے سے کیا رپورٹ ہو رہا ہے. جی. تو اس کے تناظر میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا اپ ہل ٹاسک ہے, کتنا مشکل کام ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. انہوں نے صدر ٹرمپ کی امن کی خواہش کو جینون قرار دیا اور کہا کہ پاکستان نے صدر ٹرمپ کے لیے نوبل امن انعام کی سفارش میں پہل کی. اب باقی دنیا ہماری پیروی کر رہی ہے. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہر موقع پر بھارت اور اس کے ہندوتوا رہنما مودی کے مذموم عزائم کو بے نقاب کرتے رہتے ہیں, جو موجودہ حکومت نہیں کرتی رہتی ہے. یہ میرا جملہ ہے, جو میاں صاحب نہیں کرتے رہتے ہیں. برسلز میں بھی انہوں نے جہاں بھارت کو متنبع کیا کہ وہ پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے امن کو تباہ نہ کرے, وہاں انہوں نے افغان حکومت کو بھی وارننگ دی کہ طالبان کو پاکستان میں دھکیلنے کی پالیسی بند کی جائے, ورنہ ایک ایک پاکستانی کے خون کا بدلہ لینا ہم پر واجب ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے افغانوں پر سال ہر سال تک مہربانیاں اور احسانات کیے, اس کا بدلہ اتارنے کے بجائے ہمارے خلاف بھارت سے مل کر سازش کی جا رہی ہے. یورپ کے مرکزی شہر برسلز میں ہونے والی یہ کانفرنس اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے سربراہ سید قمر رضا شاہ اور میرے فیملی فرینڈ اور مہربان سردار ظہور نے مل کر کروائی تھی. اس میں یورپ بھر سے سینکڑوں اوورسیز پاکستانی شریک ہوئے. جنرل عاصم منیر کا جنگ کے فاتح کے طور پر استقبال ہوا. ایک اوورسیز نے تو جھک کر ان کے ہاتھوں کو چوما, کئی ایک نے صدیوں کے بعد کسی مسلمان ملک کی کافر ملک پر فتح پر انہیں خراج تحسین پیش کیا. اس کے بعد سہیل وڑائی صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا مشورے دی. اچھا, مشورے کہ سر یہ بھی کریں یہ بھی کریں. اس میں بڑی دلچسپ, میرا خیال ہے کہ جو شاید سب سے کم ڈسکس ہونے والا پیراگراف ہے, اب ہم اس پیراگراف پہ پہنچ چکے ہیں اس کالم کے, کیونکہ اس میں جو بات کی گئی ہے اس بات کے اندر بھی ایک بات ہے, اور وہی اصل میں ساری بات ہے. مغل صاحب, جنرل عاصم منیر ذاتی طور پر تکبر سے کہیں دور ہیں. حالانکہ عام طور پر حکمرانوں اور جرنیلوں کے ارد گرد ہٹوں بچوں کا شور ہوتا ہے, مگر وہ گھنٹوں کھڑے ہو کر کم از کم 200-300 لوگوں سے ملے, ہر ایک سے مصافحہ کیا, ان کے ساتھ تصویر بنوائی اور ہر ملاقاتی کے ایک آدھ سوال کا جواب بھی دیا. ان کے چہرے پر کوفت نہیں بلکہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی. ایک دو ساتھیوں نے مشورہ بھی دیا کہ اتنے لوگوں سے ملنا بد انتظامی پیدا کر دے گا, مگر انہوں نے عجز سے کہا کہ یہ لوگ بہت دور دور سے آئے ہیں, ملنے کے خواہش مند ہیں, تو ان کا دل کیسے توڑا جائے. اور پھر جب تک آخری اوورسیز پاکستانی ان سے ہاتھ ملا کر رخصت نہیں ہوا, وہ اپنا یہ فرض نبھاتے رہے. ایک سیاسی ورکر نے مجھے کہا کہ اتنا حوصلہ تو سیاسی لیڈروں میں نہیں کہ ہر ایک سے ملنا گوارا کریں. فیلڈ مارشل نے اس عاجز کی معروضات کو کمال مہربانی سے سنا. دیٹ از the point کہ فیلڈ مارشل نے اس عاجز کی یعنی سہیل وڑائی صاحب کی معروضات کو کمال مہربانی سے سنا. سب سے بڑی آواز تو یہی ہے کہ سویلین نظام چلتا رہے. صحیح. یعنی آپ سفارش کس چیز کی کرتے ہیں؟ جی, گویا آپ کے ذہن میں یہ خدشہ موجود ہے یا آپ کو گفتگو سے یہ اخذ ہوا کہ شاید سیاسی نظام نہ چلتا رہے, لہٰذا سب سے بڑی آواز یہی ہے کہ سیاسی نظام چلتا رہے. یہ اب انہوں نے کہا ہے, دعویٰ کیا ہے, تو میں اس کو بیان کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ چلتا رہے, اس کو مصلحت اور مصالحت سے مزید نمائندہ بنایا جائے. یعنی پہلی سفارش انہوں نے شہباز شریف اور موجودہ حکومت کی کہ انہاں نوں چلن دیو. اگلی سفارش انہوں نے پی ٹی آئی کی جس میں انہوں نے کہا کہ اس کو مصلحت اور مصالحت سے مزید نمائندہ بنایا جائے, گویا کہ پی ٹی آئی کو سپیس دی جائے تاکہ واقعی مستحکم پاکستان کی بنیاد رکھی جا سکے. تو بطور مشیر سہیل وڑائی صاحب نے ان کو بتایا کہ موجودہ حکومت کو بھی چلنے دیں, جو باتیں چلتی ہیں کہ نظام لپیٹ دیا جائے گا ایسا بھی کچھ نہ ہو, اور اس کو مزید انکلوسیو بنا لیں, شمولیت کر لیں, مصلحت کر لیں, مصالحت کر لیں.
اب بڑائی صاحب اس پہ مزید کوئی فالو اپ انٹرویو دیتے ہیں یا فالو اپ کوئی اور چیز لکھتے ہیں. البتہ ظاہر ہے کہ 2 گھنٹے میں اس سے کہیں زیادہ باتیں ہوئی ہوں گی. وہ بڑائی صاحب نے کیوں نہیں اس کو حصہ بنانا مناسب سمجھا, اس کا جواب ان کے پاس ہوگا. البتہ ہم وہ جو بین الاقوامی والی بات ہے اس کے اوپر علیحدہ سے بات کریں گے. چلیں, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.